औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुबह हिदायत लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, और आज 3 रबीउल सानी है, 14 फरवरी जुमेरात का दिन है और मुझे उम्मीद है जहाँ भी हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस प्रोग्राम के इंतज़ार में भी होंगे और इस प्रोग्राम में जो एक 4 चांद लगते हैं वो आपकी कॉल से लगते हैं, आपकी जो तजावीज़ होती हैं, आपके जो मशवरे होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक पे, उसी पे हमारा ये 2 घंटे का जो सफ़र है इंशाल्लाह गुजरेगा। आज का टॉपिक और आज का जो सवाल है कुछ ही देर में बताता हूँ, लेकिन जो नए नाज़रीन हैं उनके लिए कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है आज के दिन की दुआ से। इसके बाद जानेंगे सुनहरी बात और सवाब कमाइए सेगमेंट में एक कसीदा पेश किया जाएगा, छोटी नेकी बड़ा सवाब, और ये भी सेगमेंट है हमारा। ख़बरें, मौसम, टुडे इन हिस्ट्री, खेल की खबरें भी आज शामिल होंगी, फ़ायदे की बात शामिल है और तस्वीर बोलती है। ये तमाम सेगमेंट्स हमारी ब्रेक से पहले के हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे और आज जैसे 14 फरवरी है और दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे आज मनाया जा रहा है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गैरों की रसूमात हमें क्यों अज़ीज़। तो बहुत सी ऐसी रसूमात जो गैरों ने अपनाई थी, इनमें हम आपने देखा होगा क्रिसमस डे है, न्यू ईयर नाइट है, वैलेंटाइन डे है, अप्रैल फूल आएगा और फादर्स डे, मदर्स डे, होली, दिवाली, बसंत, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम मुसलमानों में भी सरायत कर रही हैं और इनको हमारे माशरे में घुसवाने का जो सही किरदार अदा करा वो हमारा ख़ुद का मीडिया भी है। कल से बल्कि आज से आपने देखे होंगे मुख्तलिफ़ मॉर्निंग शोज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पे आप ये इस तरह की तकारीब का एहतमाम देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ कार्ड्स बेचे जा रहे हैं और उन शहरों में पाकिस्तान में कि जहाँ पर ऐसा करना बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता था। तो आया ये जो गैरों की रसूमात हैं इनको ऐसे ही सरायत करते रहना चाहिए हमें या नहीं करते रहना चाहिए, किस तरह रोकना चाहिए? वो लठ बरदार जुलूस जो होता है, डंडे बरदार जुलूस होता है, वो तरीक़ाकार भी लोग अपनाते हैं, लेकिन जो तमीज़ से और एक तहकीक के साथ और लोग को दलील के साथ अगर आप मनवाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपकी बात से मुतासिर होंगे। तो ये आज का टॉपिक है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इस पर खुल के बात करेंगे। और जो आज का सवाल है, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा टेस्ट मैच जारी है और कुछ खेल से मुतालिक ही सवाल है कि जनूबी अफ्रीकी टीम में एक मुसलमान खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उस खिलाड़ी का आपने नाम बताना है। और ये आज का तमाम प्रोग्राम कुछ ही देर में आपकी जब कॉल्स खोलेंगे इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। और आज की सुनहरी बात में नाज़रीन हम बताएंगे आपको कि मोहब्बत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत क्या है कि हम अपने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्यारे नबी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी औलाद से मोहब्बत करेंगे और उनकी आल से मोहब्बत करेंगे तो उसका कितना फ़ायदा है और वो फ़ायदा हमें कहाँ कहाँ जो है बचाएगा। वो मोहब्बत के जो फ़ायदे हैं वो हमें किन मुकामात पर जो है बचाने वाले हैं, जहाँ बेइंतहा हौलनाक अज़ाब हमारे मुंतज़र होंगे, वहाँ ये मोहब्बत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरह से बचाएगी। जनाब जाबिर की रिवायत है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत ऐसे 7 मुकामात पर नफ़ा पहुँचाने वाली है जिनकी हौलनाकियाँ बहुत सख्त होंगी। सुभान अल्लाह के ऐसे 7 मुकामात पर कि जिनकी हौलनाकियाँ बहुत सख्त होंगी, वहाँ हमें जो बचाएगी वो मोहब्बत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो 7 मुकामात कौन हैं? वो फरमाते हैं आप कि नंबर 1, मौत के वक्त जो मोहब्बत आले मोहम्मद है हमें मौत के वक्त बचाएगी, कब्र में, महशर में, नामा अमाल पेश किए जाने के वक्त, हिसाब किताब के वक्त, मीज़ान के मौके पर और पुले सिरात से गुज़रने के मौके पर। सुभान अल्लाह कि मोहब्बत आले मोहम्मद, ये 7 मुकामात हमें पता है कि कितने हमारे लिए मुश्किल होंगे कि जब हमसे सवाल जवाब किया जाएगा, हम कब्र में जाएंगे, हम महशर में उठाए जाएंगे और जब नामा अमाल हमारे पेश होंगे उस वक्त
ان 7 مقامات پر یہ محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بچائے گی۔ اور دیکھیں کہ رسول خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد سے محبت رکھے گا وہ حساب، میزان اور صراط کے موقع پر امن و امان ہوگا، اور آل محمد کی محبت پر مرے گا اس میں جنت میں جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا میں اس کے جنت میں جانے کی ضمانت لیتا ہوں اور انبیاء کے ساتھ۔ اور خبردار، جو آل محمد کی دشمنی پر مرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب آج کی سنہری بات کا میسج یہی ہے، آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں محمد و آل محمد سے، اور جو نہیں کرتے وہ اپنی محبت کو سوچیں کہ کس کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم کے ساتھ پہلے ان کی آل کی محبت، اور یہ ہمیں کہاں کہاں بچائے گی، ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا۔ بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی طرف۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، سنہری بات آپ نے سنی اور محبت اہل بیت کا ذکر ہوا ہے۔ محبت اہل بیت میں چند اشعار پڑھنا سننا یہ بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو لیجئے ثواب کماتے ہیں ایک خوبصورت قصیدہ سن کے۔ لیجئے قصیدہ جو ہمارے اسٹوڈیو سے چلے گا وہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں۔ جی، تو میرے بھائی بتا رہے شاید ابھی کچھ مسئلہ ہے قصیدہ چلانے میں، تو کچھ اشعار جو ہے اگر میں ڈھونڈ لوں اتنی دیر میں ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات لینڈنگ میں ہمارا ہوتا ہے مسئلہ۔ تو خوبصورت قصیدہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ عشق حیدر اگر ملا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا۔ ساری دنیا سلام کرتی تمہیں، ساری دنیا سلام کرتی تمہیں، ساری دنیا سلام کرتی تمہیں، دل سے مولا اگر کہا ہوتا، دل سے مولا اگر کہا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، پنجتن سے دعائیں مل جاتی، پنجتن سے دعائیں مل جاتی، پنجتن سے دعائیں مل جاتی، دل میں گر سوز کربلا ہوتا، دل میں گر سوز کربلا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، گر نہ ہوتے علی شب ہجرت، گر نہ ہوتے علی شب ہجرت، گر نہ ہوتے علی شب ہجرت، کون تیغوں میں سو رہا ہوتا، کون تیغوں میں سو رہا ہوتا،
عشق حیدر اگر ملا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد باجل فرجہم۔ تو ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹی نیکی بڑا ثواب۔ جی ناظرین، اور یہ سسٹر ہماری پیش کریں۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم آج پھر آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں چھوٹی نیکی بڑا ثواب، یا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں یا یہ ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے بے انتہا ہماری زندگیوں میں، نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی ہمیں بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کے ساتھ درود شریف کا ذکر کیا تھا کہ درود 100 دفعہ فجر میں پڑھنے کے اور 100 دفعہ بعد نماز جمعہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہیں۔ اسی طرح آج ہم آپ کے لیے ایک اور ورد لے کر آئے ہیں، اور قول معصوم کی ظاہر روشنی میں، کہ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 30 دفعہ یعنی 30 ٹائمز، جو شخص روزانہ 30 دفعہ لا الہ الا اللہ الحق المبین، دوبارہ میں بتاؤں کہ جو شخص روزانہ 30 دفعہ لا الہ الا اللہ الحق المبین پڑھے گا تو مالداری اس کے روبرو ہوگی، فقر و تنگ دستی سے نجات پائے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ سب سے یہ دو ہی پریشانیاں ہمارے لیے یہ ہوتی ہیں، ہماری ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہماری زندگی گزرے تو اچھی سے گزرے، ہمیں پیسوں کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارے گھر میں تنگ دستی نہ ہو، اور دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جناب جب مریں تو مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں، اور سارے اعمال جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو آخری جو ہے ہمیں جنت نصیب ہو یا ہم جنت میں جائیں۔ تو یہ 30 دفعہ صرف یہ ورد پڑھنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لا الہ الا اللہ الحق المبین، ڈیلی کسی بھی وقت آپ 30 ٹائم یہ پڑھ لیں تو پروردگار عالم آپ کو جو ہے آپ کی جو بھی تنگ دستی آپ کے گھر میں ہے، فقر و فاقہ ہے، جو بھی ہے اس سے نجات آپ کو دلائے گا اور مالداری اس کے روبرو ہوگی، پیسہ آپ کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کسی بھی چیز میں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اسے وحشت قبر سے راحت دے گا، یہ اضافے میں ہے کہ وحشت قبر سے بھی آپ کو جو ہے پروردگار عالم راحت عنایت فرمائے گا۔ تو بس ایک یہ چھوٹا سا عمل جس کی اتنی بڑا جو ہے عظیم ثواب ہے، یا چھوٹی سی یہ نیکی، ظاہر ہے جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں چھوٹی نیکی چھوٹی کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک چھوٹا عمل جو ہے جس کا عظیم ثواب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آپ کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بھی شیئر کریں گے کہ آج کی نماز کی ٹائمنگ میں نماز ظہرین ہے 12:15 پر، 12:15 پر، نماز مغربین ہے 5:27 پر، 5:27 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 5:41 پر، 5:41 پر۔ بڑھتے ہیں آج کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ظاہر ہے کہ اپڈیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور فاروق بھائی ہمارے لیے بڑی اچھی اچھی خبریں لے کر آتے ہیں۔ بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ جی ناظرین بہت شکریہ، اور خبروں میں سب سے پہلے موسم کی صورتحال ہے۔ لندن آج 7 اور کم سے کم 1 دن کے پہلے حصے میں ہلکے بادل رہیں گے، لیکن شام کا جو وقت ہوگا اس میں سورج چمکے گا۔ برمنگھم میں 7 اور 1 ہلکے بادل موجود ہیں۔ مانچسٹر میں 7 اور 3 مجموعی طور پہ آج موسم خشک رہے گا۔ گلاسگو میں 6 اور 2 آج دن کے پہلے حصے میں بارش متوقع ہے۔ برلن میں کم سے کم -1 اور زیادہ سے زیادہ بلکہ کم سے کم نہیں -1 جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے، کم سے کم -4 ہے، تو مائنس میں ہی ٹیمپریچر ہے۔ برلن میں کافی سردی اور مطلب ابر آلود ہے، بارش کے چانسز صرف 10% ہیں۔ پیرس میں 6 اور 3 یہاں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے شام کے وقت۔ اوسلو میں زیادہ سے زیادہ -3 ہے اور کم سے کم -8 ہے، تو وہاں کے بھی جو درجہ حرارت ہے بہت زیادہ نیگیٹیو یا منفی صورتحال ہے، سردی ہے۔ بریشیا میں 6 اور -3 یہاں پر ہلکے بادل موجود ہیں۔ چلتے ہیں کچھ ایشیا کے شہروں میں۔ نئی دلی سب سے پہلے 25 اور 14 یہاں کا موسم زیادہ تر خشک رہے گا۔ حیدرآباد دکن میں 33 اور 20 یہاں کا بھی موسم زیادہ تر خشک رہے گا، جبکہ پاکستان کے کچھ شہروں میں اسلام آباد 22 اور 8 یہاں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔
जबकि कराची में वक्फे से धूप और छाँव का सिलसिला रहेगा 30 और 15, कोयटा में 12 और 4, जबकि गिलगित में आज काफ़ी सर्दी है 3 और 0, हल्के बादल भी हैं। तो ये कुछ मौसम की सूरत हाल थी जो मैंने आपसे शेयर की है। ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं और उनमें सबसे पहले शिया टारगेट किलिंग से मुतालिक कुछ ऐसी अफसोसनाक ख़बरें जो रोज़ाना का मामूल बन चुकी हैं। जौहर चौरंगी कराची के करीब गोलियों का निशाना बनने वाले अनवर अब्बास ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। एक अगली खबर है डेरा इस्माइल खान के इलाके कोटला सईदा के साबका यूनियन नाज़िम सैयद यूनस काज़मी लश्कर झंगवी के दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए। ये कल की खबरें थी और ये आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, टंडो आदम में मारूफ अज़ादार कैसर चुगताई भी दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए हैं। तो ये 3 अफसोसनाक खबरें, 3 हलाकतें, 3 ऐसे घर उजड़ गए हैं सिर्फ इस जुर्म में कि इनके जो रहने वाले थे ये शिया थे। शिया टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा, इस पर जुलूस भी निकाले गए हैं और कोयटा का जो मुजाहरा था उससे बिल आखिर इस हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया। लेकिन क्या सूरत हाल हो, क्या अमली तौर पे हिकमत अमली अपनाई जाए कि ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं इस पर काबू पाया जा सके, क्या किस तरह से हम मुत्तहिद हों, किस सियासी जमात को वोट दें, क्या ख़ुद सियासी क़ुव्वत बने। तो ऐसे बहुत से सवालात हैं जो हमारे दिल में उठते हैं। जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है गो के हुकूमत का ये फ़र्ज़ है और बहुत ही अफसोस के साथ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मसाजिद में पहरे लगा के लोग नमाज़ें पढ़ने पर मजबूर हैं। वहाँ पर कोई भी अपने मसलिक, कोई भी अपने मज़हब के मुताबिक जो है अपनी इबादत करने से बहुत मुश्किलात का सामना करके वो कहीं मस्जिद या किसी और जगह अपने जाता है। लेकिन बैरून मुल्क जहाँ पर इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ की हुकूमतें, उनका ये फ़र्ज़ है कि जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, यहाँ से हम आज़ादी के साथ मुहर्रम के जुलूस भी निकालते हैं, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस भी निकलते हैं, कोई रुकावट नहीं है। जो मुख्तस करदा जो रूट्स होते हैं वहाँ से लोग गुज़र के अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक वो वक्त गुजारते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पहले तो शिया टारगेट किलिंग को कोई इशू ही तस्वर नहीं किया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये दहशतगर्द जो हैं वो GHQ में भी घुस गए, कामरा एयरबेस में घुस गए और ऐसी जो आपने रिपोर्ट्स देखी, खबरें देखी कि फ़ौजियों तक को ज़िबा कर दिया गया, तो फिर शायद उनको अब होश के ना खुलने। जो हमारी फोर्सेस हैं जिन चौकियों से गुज़र के दहशतगर्द शियों को मारते थे, अब वो उन्हीं चौकियों से पहले उन फ़ौजियों का सफाया करते हैं और फिर आगे ये काम करते हैं। तो जो फोर्सेस हैं जो खामोश थी, अब उनको भी जागना होगा, उठना होगा, ताकि ये जो दहशतगर्दी है, कत्ल गारत गिरी है, इसका जो बाज़ार गर्म है ये कम से कम हो। और कराची की सूरत हाल, रोज़ाना 10-12 अफराद जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं भत्ता माफिया के नाम पे, लिसानियत के नाम पे। जो सियासी जमातें हैं अपना असर रसूख दिखाने के लिए किसी इलाके में जो दूसरे या अपोजिशन के जो लोग होते हैं उनको मरवाने में आगे होते हैं। और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो बहुत से अमली इक़दामात की ज़रूरत है, लेकिन हमारी हुकूमत जो है चलें वो अपने नए इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। जो सियासतदान हैं वो इलेक्शंस की तैयारी करें, लेकिन सबसे अहम डिसाइडिंग जो काम करेंगे वो हमारे जो अवाम हैं जो इस तमाम हालात में पिस रहे हैं, उनके पास एक पर्ची आएगी तो वो बहुत ही अहम टाइम होगा। उस वक्त आप ये तमाम जो वाक़यात हैं उनको याद रखिएगा। किसी अपने मामू के लिए, किसी चचा के लिए, किसी ऐसे ही जमात के लिए कि जिससे आप नस्ल दर नस्ल उससे वाकफियत है या वो आपके लीडर हैं, हीरो हैं, उनके थोड़े से ये जो पिछला जो टाइम गुजरा है उनके कुछ हालात देखिएगा, फिर आगे चल के वोट दीजिएगा। तो यही एक हमारे पास ताकत है और इंशाल्लाह मुत्तहिद हो के जहाँ भी जाएंगे तो हालात बेहतर ज़रूर होंगे। तो ये शिया टारगेट किलिंग से मुतालिक खबरें थी। वोटों की बात हुई तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जो रिमार्क्स हैं, आज जो हियरिंग हुई है उसमें कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को अपने सफारत खानों में वोट डालने की सहूलत दी जाए। वैसे अगर पाकिस्तानी बसंत मनाने आ सकते हैं तो वोट डालने भी आना चाहिए। और एक और रिमार्क्स में कहा था कि तारिर कादरी पर तौहीन अदालत का केस बनता था तो हमल का मुजाहरा किया है। तो जहां वोट डालने की बात हुई है, यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं बिल्कुल पाकिस्तान से पल पल की खबर वो जानना चाहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वहाँ की जो सियासत है, यहाँ बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो उस पर ज़रूर असरअंदाज भी होते हैं। अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को वो कोई अच्छी डायरेक्शन ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि जो कुएं के मेंढक हैं शायद उनकी जहनियत या उनकी जो सोच है उससे बाहर ना निकल आए। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी आते हैं
تو آپ کے لیڈرز ہمیں تو کچھ نہیں بتاتے. یہاں پہ جب بھی وہ باہر آ کے علاج کروا جاتے ہیں, سب کچھ کروا جاتے ہیں, تو پھر وہ وہیں سے سیاست کا آغاز کرتے ہیں جو کلچر انہوں نے وہاں پہ بنایا ہے. لیکن میرے اور آپ کی طرح جو بیرون ملک عام پاکستانی ان کو پتہ ہے کہ یہاں کیا قانون ہے, انسان کی عزت کیسے کی جاتی ہے, ووٹ کس کو دینا چاہیے. تو اگر ہم اور آپ مل کے بھی اپنے ان پاکستانیوں کو, عزیز و اقارب کو تھوڑا سا بتائیں کہ بھائی یہ پارٹی اچھی ہو سکتی ہے, یہ بندہ آپ اس کو منتخب کریں, یہ آپ کے آگے آ کے کام آئے گا, تو ہو سکتا ہے یہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کی جو بڑی تعداد ہے, ہر مہینے $1 ارب کا جو ایک پاکستان کو ایک چیک بھیجتے ہیں, نذرانہ بھیجتے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے وہ زر مبادلہ کام آئے, تو ہم میں بھی کچھ ایسا ذہن ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو کسی اچھے انسان کو چننے میں ان کی مدد فراہم کر سکیں. تو ایک موقع ہے. دیکھیں آگے جو ان کا کام تھا کہ طاہر القادری پر توہین عدالت کا کیس بنتا تھا تو کیوں نہیں بنایا, جبکہ وہ گزشتہ 2-3 مہینوں میں پہلے تو سپریم کورٹ کے بہت ہی گن گاتے رہے ہیں, اور کل جیسے ہی ان کے خلاف وہ مقدمے کا کیس یا وہ پٹیشن خارج کی گئی تو طاہر القادری صاحب نے وہ تصویر بھی دکھائی کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب سے انہوں نے حلف لیا تھا, تمام جو خرابیاں ہیں وہ نکل آئی ہیں. تو یہ ایک سیاستدان تو چلے ایک وہ یہ بنتا ہے, لیکن ایک شیخ الاسلام ہونے کے حوالے سے, ایک عالم ہونے کے حوالے سے اس طرح کی 4-5 جو کلا بازیاں انہوں نے ماری ہیں چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, تو وہ ان کو زیب نہیں دیتی. بحیثیت سیاستدان اگر وہ سیاست میں ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے اور بھی موقع ہیں, وہ جتنے مرضی چاہیں جھوٹ بولیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو ایک بہت بڑے اجتماع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ درس بھی دیتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں درس دیتا ہے, لیکن یہاں آ کر ایک چیز کو کبھی ایک دن پہلے اچھا کہتا ہے, خلاف فیصلہ آ جائے تو برا کہتا ہے, تو ایسے لوگوں سے ہم کس طرح چھٹکارا پائیں یہ ہم سب اپنے اختیار میں رکھتے ہیں. لیکن اگر بھیڑ چال ہے, بس چلے جا رہے ہیں, آگے بھیانک ایک منزل ہے, اگر اس کا ہمیں احساس نہیں ہے تو وہ ہمارا اپنا نقصان ہے. وہ آئیں گے, چلے جائیں گے, اپنی عیاشی کریں گے, ان کو ہم عوام سے کوئی سروکار نہیں. وہ ہمیں استعمال ضرور کریں گے لیکن خود کہیں نہ کہیں کنٹینر میں بیٹھے رہیں گے, کسی کوٹھی میں, کسی بنگلے میں, وہ ہمارے فیصلے کریں گے, ان کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اورکزئی ایجنسی میں دھماکے سے 4 افراد ہلاک ہوئے, 10 زخمی. دھماکہ ویگن کی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے ہوا. اگلی خبر ہے راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس شروع ہو گئی. اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال پر غور. اور جیسے اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا, کوئی ایسا PNS میران ہو, کامرا ایئر بیس ہو, GHQ ہو, کوئی ایسا حساس ادارہ بھی محفوظ نہیں ہے. اور 2009 سے اب تک 16 حساس مقامات پر دہشت گردوں نے حملے کر رکھے ہیں. تو فوج کو بھی کچھ اب یہ اس طرح کے میجرمنٹ اٹھانے ہوں گے. دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں, ان کو کسی اور ہی زبان میں سمجھانا ہوگا, بلکہ اس زمین, پاک سرزمین سے ان کو بے دخل کرنا ہوگا یا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. تو یہ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی تھی. ہمارے معاشرے میں ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہیں وہ گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں. لاہور کی خبر میں آپ سے شیئر کروں کہ بچوں کے جھگڑے پر لاہور میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. تو یہ ایسے واقعات, ایسے معاملات ہمارے اور آپ کے ہر گھر میں ہوتے ہیں. بچے لڑتے بھی ہیں لیکن وہ گھنٹوں میں صلح کر لیتے ہیں, لیکن جو گریں یا جو دوریاں بڑوں میں ہو جاتی ہیں, اور یہاں تو حد ہو گئی کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ہی قتل کر دیا. شاید اس کو اپنا بچپن یاد نہ آیا ہوگا, شاید اس کو اپنے والدین یاد نہ آئے ہوں گے, لیکن بچوں کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں, جو غلطیاں ہیں, اس پر بھائی ہی کو قتل کر دینا یہ ایک انسانیت کی توہین ہے. تو ایسے تمام واقعات پر ہم قابو پا سکتے ہیں. بچے لڑتے رہتے ہیں, ہم بھی بچپن میں لڑتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طیش میں آ کے بڑے بھی دست و گریبان ہو جائیں. تو یہ ہر گھر کا معاملہ ہو سکتا ہے. ہم کو اس خبر سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. انٹرنیشنل خبروں میں صدر اوباما نے کہا ہے کہ 2014 کے آخر تک افغانستان میں ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا اور القاعدہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے. سپریم کورٹ آف انڈیا نے VVIPs کی بیجا سیکیورٹی پر سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے عام شہری کی زندگی متاثر ہوتی ہے. اور یہ ایک عجیب و غریب خبر ہے ناظرین. کل جو میں یہ لکھ رہا تھا 3 بار میں نے بھی پڑھا اور آپ بھی حیرت سے اس کو سنیں گے کہ جرمنی کی وزیر تعلیم نیتے شوان, جس نے 30 سال پہلے PhD امتحان پاس کیا تھا اور اس کے بعد وہ ان دنوں وزیر تعلیم بھی تھیں, تو ان کی یونیورسٹی نے کہا ہے کہ آپ نے 30 سال پہلے اس PhD امتحان میں نقل کی تھی, اس لیے ہم آپ کی ڈگری واپس لے رہے ہیں. اور اس پر وزیر تعلیم صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پر وہ الزام غلط ہے, صحیح ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کورٹ میں جاؤں گی, لیکن اس الزام کے بعد وزیر تعلیم نے
استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ جرمنی کی بات ہے. تو ایسی ہماری ایوان تو بھرا پڑا ہے جعلی ڈگریوں کی وجہ سے، لیکن لوگ اس پہ ابھی تک قابض ہیں. کچھ اس طرح کے اخلاقی طور پہ کاش ہماری ایسے روایتی یا نمونے پیش ہوں. وزیر داخلہ صاحب ہیں، روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، وہ وہیں کے وہیں ہیں. ریلوے کا حال ہے، بہت سی وزارتیں، میں کس کس کا نام لوں، لیکن ایسی روایت جو ہے ہم بات کرتے ہیں گوروں کی، ایسی باتوں کے پیچھے ہمیں آنا چاہیے، نہ کہ ان کے جو ویسے رسومات ہیں ان کے پیچھے آنا چاہیے. تو یہ معاشرے اس وجہ سے کامیاب ہیں، اس وجہ سے ہم سے آگے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب ان پر تھوڑی سی بھنک بھی پڑتی ہے، وہ پہلے اپنا جو منصب ہے وہ چھوڑتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. لیکن ہم کسی نہ کسی استثناء کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو صدر ہیں، ہم تو وزیر اعظم ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. تو یہاں پر یہ خبر ہے، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا. کھیل کی خبروں میں چلتے ہیں. دوسرا ٹیسٹ میچ کیپ ٹاؤن میں شروع ہو چکا ہے اور آخری خبریں آنے تک 54 رنز پہ پاکستان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہیں. ساؤتھ افریقہ نے پہلے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا، اور آپ کو پچھلے ٹیسٹ کی بھی کہانی یاد ہوگی جب پاکستان اپنی تاریخ کے کم ترین اسکور 49 پہ آؤٹ ہو گیا تھا، اور آج اس کے 54 پہ 4 آؤٹ ہیں. بہت ہی مشکل ہوگی کہ 200 رنز بھی کر پائیں. ٹیسٹ میچ میں بچنا اور ساؤتھ افریقہ کے پچھو پہ بچنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور بہت ہی اس ٹیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل کام ہے، جہاں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو اس وقت رینکنگ میں نمبر 1 ہے. تو کافی ٹف ٹائم ہوگا اس ٹیسٹ میچ میں بھی. چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر یونائٹڈ اور ریال میڈرڈ کا میچ 1-1 سے برابر ہو گیا. اور ٹوڈے ان ہسٹری میں 14 فروری 1960 آج کے دن ایوب خان صدر پاکستان بنے. ایران کی طرف سے سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری ہوا 1989 میں. اور آج 3 ربیع الثانی بھی ہے، تو 3 ربیع الثانی آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یوم وفات ہے. تو یہ اہم ترین دن کے جو واقعات تھے اس کو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. اور جو اگلا سیگمنٹ ہے کافی جلدی میں نے کوشش کی آپ سے یہ پیش کروں. آگے کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ سیگمنٹ ہی فائدے کی بات ہے. جی ناظرین، فائدے کی بات میں آج ہم آپ کے ساتھ پھر بہت خوبصورت اقوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اور فائدے کی بات میں ضروری نہیں ہے کہ ہم روز جو ہے کچھ آپ کو سبزیاں یا پھلوں کے بارے میں بتائیں. اس میں بہت سی ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی. آگے آپ پروگرام دیکھیے گا، کبھی ریسیپی شامل ہوگی، کبھی چھوٹے چھوٹے واقعات بھی شامل ہوں گے جو ہم بڑے غور سے سنتے ہیں، جن میں کرامات شامل ہوں گے، جن میں علمی باتیں شامل ہوں گی. فائدے کی بات میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہم ایسا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ ان 2 گھنٹوں میں کچھ اپنے ساتھ جو ہے ہدایت ٹی وی سے لے کر اٹھیں. جب یہ پروگرام بند کریں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو. تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر میوے پر زہریلا مادہ ہوتا ہے. جو بھی پھل سبزی جو بھی ہے سب کے بارے میں زہریلا مادہ ہوتا ہے. تو یہ بات آج سے سالوں پہلے امام نے ارشاد فرما دی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھل کو سبزی کو سب کو دھو کے استعمال کیا جائے، خوب اچھی طرح پانی سے دھو کے استعمال کیا جائے. تو یہ جب ہم اقوال کو دیکھتے ہیں، اسکال کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زہریلا مادہ ہوتا ہے. یعنی ہم کوئی بھی پھل جیسے سیب ہمیں کھانا ہے تو ہم بغیر دھوئے نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں زہریلا مادہ یعنی بیکٹیریا موجود ہیں، اس کے اوپر جراثیم موجود ہیں، مٹی موجود ہے. ہم بغیر دھوئے کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے. اور یہ بات جو ہے آج سائنس کہتی ہے، جبکہ صدیوں پہلے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرما دی تھی. اور امام جعفر صادق جو ہے پھلوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم شیئر کریں گے سیب کے بارے میں. سیب کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اقوال کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں سیب کھاؤ، یہ حرارت کو دور اور بخار کو برطرف کرتا ہے. یعنی بخار کے لیے سیب بہت مفید ہے. اس کے بعد اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا خصوصیات اور خوبیاں ہیں تو بیمار سوائے سیب کے کسی دوا کو نہ کھائے. سبحان اللہ، کہ کس قدر فائدے امام نے سیب میں بتائے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا خوبیاں کیا فائدہ ہیں تو بیمار دوا کو ہاتھ ہی نہ لگائے، وہ صرف سیب کھائے. آگے بڑھتے ہیں. مولانا نے ارشاد فرمایا کہ صرف سیب ہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اپنا اثر دل پر کرتا ہے اور اس کو تقویت پہنچاتا ہے اور خوش رکھتا ہے. سبحان اللہ، امام نے فرمایا کہ سیب ہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اپنا اثر جو ہے وہ دل پر کرتا ہے اور دل کو خوش بھی رکھتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو بخار میں مبتلا ہو اس کو سیب کھلاؤ، کیونکہ سیب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. تو دیکھیں امام 2 جگہ 2 مقامات پر یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ بخار کے لیے سیب جو ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے.
جی سیب کے بے انتہا اور بھی بے انتہا فوائد ہیں، لیکن ہم کچھ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. آگے کے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم اقوال کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیب کے فائدے. ابھی پڑھتے ہیں گلابی امرود کے بارے میں. امرود جو ہے سبھی کھاتے ہیں، لیکن جب ہم امرود کاٹتے ہیں ایک اندر سے وائٹ ہوتا ہے، ایک اندر سے پنک ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ امرود جو گلابی ہوتا ہے وہ بہت مفید ہے، چہرے کو حسین اور دل کو سکون بخشتا ہے. سبحان اللہ. جو گلابی امرود آپ کھائیں گے تو آپ کے چہرہ جو ہے وہ حسین ہوگا اور آپ کے دل کو بھی سکون پہنچے گا. ڈپریشن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. دل کو سکون آپ کو پہنچانا ہے تو مارکیٹ میں جائیں اور ڈھونڈیں کہ گلابی امرود کدھر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو گلابی امرود سے ناشتہ کرے تو آب کمر کو صاف اور اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے. یہ 2 فوائد. اور سب سے بڑھ کر کہ دل کے لیے صافی دل ہے. گلابی امرود اگر آپ کھائیں گے تو دل کے لیے بے انتہا مفید ہے. آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ گلابی امرود کے بارے میں یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ دل و دماغ اور تمام اندرونی اعضاء کو فائدہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اگر آپ گلابی امرود کھائیں گے تو آپ کا دل، آپ کا دماغ اور تمام جتنے بھی اندرونی اعضاء ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچائے گا. پھر امام نے ارشاد فرمایا انار کے لیے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں انار، اپنے اطفال کو انار کھلاؤ تاکہ جلد جوان ہو جائیں. انار میدے اور جو اس کی چربی ہے، انار کا جو چربی ہوتی ہے مطلب ہلکی سی جلدی اس کے اوپر یلو کلر کی ہوتی ہے انار کے اوپر، ہم آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں امام کہ اس کے سمیت کھاؤ کہ میدے کو صاف اور ذہن کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. انار کے اوپر جو جلی چڑی ہوتی ہے جس کو چربی بھی کہا گیا ہے، اس کو آپ انار کو اس کی یلو جو اس کے اوپر لیئر ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کھائیں تو وہ آپ کے ذہن کو بڑھاتا ہے اور آپ کے میدے کو بھی صاف کرتا ہے. اس کے بعد انار خون کو بھی صاف کرتا ہے، بدن کی رگوں کو تقویت پہنچاتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے جگر کے لیے بہت مفید ہے اور انار قلب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کھانسی کے لیے بھی مفید ہے، آواز کو صاف کرتا ہے، چہرے کو شگفتہ حسین بناتا ہے، جسم کو صاف کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کچھ فوائد انار کے قول اقوال کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں امام جعفر صادق نے بیان کیے. 3 چیزیں آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، سیب، گلابی امرود اور انار. یہ چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں اور جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو ضرور اس کے وہ فائدے ضرور ہوں گے جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا. بڑھتے ہیں آگے فاروق بھائی کی طرف. جی بہت شکریہ. اور سسٹر کل کا میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے چلیں جو ہمارا اگلا کچھ سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے اس کا ٹائٹل چل رہے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی تو کل کا جو ہمارا تھا فائدے کی بات میں آپ نے کدو کی بات کی تو میں گھر گیا تو کدو پکے ہوئے تھے. تو آج آپ نے کچھ اچھی چیزیں سیب، امرود، انار، تو مجھے امید ہے تمام جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہوں گے اور اس کی افادیت بالکل اپنی جگہ مولانا نے جیسے فرمایا بالکل ہمیں اس پہ کرنا چاہیے. اور ڈاکٹرز آپ کہا جاتا ہے کہ ایپلز اے ڈے اینڈ ڈاکٹر اوے. تو اس طرح کا چکر ہے کہ آپ اس طرح پھل جو کھائیں گے، لیکن آج کل جو پاکستان میں صورتحال ہے وہاں پر تو روٹی کھانا بہت مشکل ہے. اتنی زیادہ مہنگائی ہے. سیب کھا سکتا ہے وہ پھل والا خود کھا سکتا ہے، امرود کھا سکتا ہے، انار کھا سکتا ہے، لیکن ایک غریب کے لیے شاید 200-300 روپے کلو سیب جو ہیں وہ بہت ہی مشکل ہوں. لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی صحت کے لیے جہاں دوائیاں کھانے کے بجائے اگر یہ پھل یا سبزیاں کھا کے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہ اگر آپ سیب کھا لیں، بیمار کو پتہ چل جائے کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا فائدے ہیں، تو وہ دوا کو ہاتھ نہ لگائے. مولا ایسا ارشاد فرما رہے ہیں. تو ہمیں اپنے روٹین میں لانا چاہیے سیب. روز ایک سیب تو ہمیں ضرور کھانا چاہیے. بالکل. ہمارا زیادہ دھیان یہ رہتا ہے نا کہ شاید ہم کوئی مرغن کھانے کھائیں گے، مرغیاں کھائیں گے، اس طرح کے زیادہ تیل والی چیزیں کھائیں گے تو وہ زیادہ طاقتور ہیں، لیکن پھلوں کو ہم نے شاید چھوڑ دیا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بھی اپنا زندگی میں شامل کرنا ہے. ناظرین جو اب تصویر بولتی ہے جو سیگمنٹ ہے اس میں چاہوں گا ہمارے بھائی آپ کو وہ تصویر دکھا دیں. بہت ہی ایک اچھا سا ایک میسیج بھی ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کا کیا مزاج ہے، یا جی ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے کہ اس کا یہ صورتحال ہے کہ پہلی تصویر میں جو نمبر 1 ہے 2 بندے ایک گدھے پہ سوار ہیں اور جو نیچے کھڑے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا ظلم ہے اس گدھے پہ کہ اتنا وزن لاد دیا. اور پھر دوسری تصویر میں جو عورت ہے اس کو اس مرد نے نیچے پیدل چلانا شروع کر دیا ہے. نیچے جو کھڑے بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہے، بندہ اٹا کٹا ہے، وہ خود تو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور عورت کو نیچے چلا رہا ہے. تیسری تصویر ہے عورت اس میں سوار ہے، بندہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ چلے میں پیدل چل لیتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ عورت کو اس نے اوپر سواری پہ لادا ہوا ہے، وہ جا رہی ہے اور خود اتنا ڈرپوک ہے بیوی سے، ڈرتا ہے کہ وہ خود پیدل ساتھ جی حضور میں چل رہا ہے.
اور چوتھی تصویر اور آخری میں وہ سارے ہی پیدل چل رہے ہیں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں، اس پاس ان کے سواری ہے، اس پر سوار بھی نہیں ہو رہے۔ تو یہ سسٹر، یہ چاروں مزاج آپ نے ہمارے معاشرے کے دیکھے، تو پہلے آپ کیا کہتی ہیں؟ ہماری مطلب کالز بھی معاشرہ کھلیں جو ہے گی۔ یہ ہمیں یہ اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرہ ہوتا ہے، جو زمانے والے ہوتے ہیں، وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، وہ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کچھ بھی کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے جی یہ کیوں وہ کیوں، تو آپ وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ جیسے کتنی اچھی مثال اس تصویر میں موجود ہے دنیا کی، یہ معاشرہ ہے، ہمارا سوسائٹی ہے، ہمیں اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے اس سوسائٹی سے، کہ آپ کچھ بھی کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کچھ نہ کچھ ضرور نقص کہیں گے، نکالیں گے، نکتہ چینی کریں گے۔ ٹیلی فون نمبرز میں چاہوں گا آپ ناظرین، آپ کے ویسے تو یاد بھی ہوں گے، جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے آپ لگا دیں، اور ان کے رائے میں یہ کیا ہے جب ایسے حالات یا لوگ آپ پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور بے جا تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ کسی حال میں لوگ جینے نہیں دیتے، کیا کریں کہ ہم سے لوگ خوش ہو جائیں، رشتہ دار خوش ہو جائیں۔ بڑی بڑی دعوتیں کر کے دیکھ لیں، لوگ جو ہیں وہ دانتوں سے جو ہے وہ بوٹیاں نکال رہے ہوتے، کہیں یہ بھی کہیں کھا کے بھی آئیں گے، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، رج کے آئیں گے جسے پنجابی میں کہتے ہیں، لیکن کہیں گے یار سالن میں نمک بہت کم تھا، یا کچھ نہ کچھ نقص ضرور نکالتے ہیں، اس طرح کی برائیاں ضرور نکالتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا معاشرہ جو ہے، یا جو ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جو بیچارے کی ساری محنت کرنے والے کی، وہ تو کہاں کی کہاں غارت اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالیں، بڑی اچھی بڑی پیاری بہو لے کر آئی ہو، بس تھوڑا سا قد چھوٹا ہے، یا کہہ دیں گے بڑی پیاری ہے تھوڑی پڑھی لکھی نہیں، مطلب کچھ نہ کچھ آپ نے لگانا ہے ساتھ میں۔ جی جی نہیں، ایسا کیوں ہے ہمارا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ ایک میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یا کوئی بھی ایک گھر ہے، کوئی بھی یہ جو لوگ جا رہے ہیں سفر پہ، وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن جو نیچے کھڑے ہوئے لوگ ہیں، ایک دیکھیے کہ ان پر بات کرنے کے ایسے ہمیں جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، ہم اپنے آپ پہ اتنا ٹائم نہیں گزارتے صرف کرتے، لیکن دوسروں کی ٹو میں زیادہ لگے رہیں گے۔ کسی تقریب میں دیکھ لیا کہ فلاں نے تو ایسے رنگ کا جوڑا پہن لیا تھا، فلاں ایسے کر رہا تھا یا کر رہی تھی، وہ دیکھیے وہ کیسے گھوم رہے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کو بہت ہی زیادہ پستی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، پازیٹیو جو مائنڈ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں فاروق بھائی جو فیصلہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، ان کی فیملی کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے وہ فیصلہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو فیملیز میں یہ بھی ذہنوں میں آ گیا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، مطلب اس طرح ہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈر یا خوف آ گیا ہے، اور لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے جہاں حسد ہوتی ہے نا وہاں یہ چیزیں آتی ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ جیلیسی کی وجہ سے یہ باتیں اٹھتی ہیں، جس سے اگر آپ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا یا حوصلہ افزائی کرنا، بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، اور مجھے اگر کنٹرول روم میں کوئی بھائی میرے کان میں بول کے بتا دیں کوئی مسئلہ ہے ٹیلی فون لائنز میں، تاکہ میں آن ایئر بتا دوں، آ رہی کچھ ہی دیر میں وہ بھائی بتا رہے ہیں، کچھ وہ مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہم حسد کی بات کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنے کی بات کریں، آج لاہور کی خبر تھی کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہو سکتا ہے وہ جو بچے لڑے ہوں اور ایک بھائی نے سوچا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے بچے کو فلاں میرے بھائی کے بچے نے مارا ہے، تو اس نے کہا ہوگا کہ یہ بہت ہی کمزوری کی صورتحال ہے، میں چھوٹا بھی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اس نے بندوق اٹھائی اور اپنے ہی بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو، میں تو وہی بات مثال کھیل کی دے سکتا ہوں، کرکٹ کی، کہ آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں بلہ پکڑیں، لوگ تو بولرز ہیں، وہ آپ کو باؤنسر ماریں گے، یارکریں ماریں گے، سارا آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں ایک گلاس کی مثال لے لیتے ہیں، دو قسم کی ذہنیت ہوتی ہیں لوگوں کی۔ گلاس میں جو ہے وہ آدھا پانی ہے، اچھا کچھ لوگ یہ کہیں گے جی آدھا گلاس جو ہے وہ خالی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جن کی اگلے جو دوسری ذہنیت کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح اس میں۔ جی کالر آ چکے ہیں سسٹر، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، چلیں وہ ہولڈ پہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم، چلیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، آپ ہدایت ٹی وی پر لائیو ہیں، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں ضلع پاکپتن سے بول رہا ہوں۔ دوبارہ بتائیں گے بھائی اپنا نام بھی؟ ضلع پاکپتن سے بول رہا ہوں۔ پاک پتن سے، ماشاءاللہ، محمد اشفاق۔ جی اشفاق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بیماری ہے۔ اچھا جی جی بتائیے۔
ऐसे में ये ना डॉक्टर का प्रोग्राम है ना किसी हकीम साहब का शफकत प्रोग्राम है, तरीका बताएं। तो किसी और प्रोग्राम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये इस तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, डॉक्टर साहब भी आते हैं, हकीम साहब भी आते हैं, तो बहुत फ्राइडे माज़रत। को हकीम साहब प्रोग्राम करते हैं, आप ज़रूर जुम्मे को देख लीजिएगा, 2 बजे उनका प्रोग्राम होता है। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम, मैं सिमरा बोल रही हूँ लुटन से। जी सिस्टर, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल आप आ क्या रही है। कहना चाहेंगी तस्वीर जो आपने देखी? जी मैं फरमाइश सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अभी आपकी न्यूज़ में सुन रही थी तो मुझे चलिए। थोड़ा सा, मैं जब वैसे भी न्यूज़ सुनती हूँ तो आजकल ये चल रहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात। अच्छा सिस्टर, मैं माज़रत चाहूँगा, जो अगला सेगमेंट होगा ना हमारा 1 घंटे का, उसमें आप हमारी जो भी हम बात कर रहे हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। इस वक्त जो है मेरे भाई आपको तस्वीर भी एक दिखाएंगे, उस पर अगर आप थोड़े से कमेंट्स दे दें, क्योंकि ये टाइम सिर्फ इसके लिए है ओके हमारा। मैं एक्चुअली ऐसा होता है कि बाद में शायद कॉल मिले ना मिले, नहीं, तो इंशाल्लाह मुझे मिलेगी। नहीं था मालूम आपका ये प्रोसीजर है। जी। मैं तस्वीर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आजकल की जो है ज़हनियत है, जी। उसका तो हम नहीं मुकाबला कर सकते, मतलब उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते। जी। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जब भी जो भी काम करना होता है उसमें आप अल्लाह की रजा को सोचें, आप उसमें ये सोचें कि अल्लाह किस बात पे खुश है। अगर आप लोगों को खुश करना शुरू करेंगे तो यही मिसाल है जो आपने दिखाई है कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें तो वो लोग तो मुतमईन होने से रहे। तो वो ये है कि आपने यही सोचना है कि हमारा इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है और हमारा मजहब और हमारा खुदा हमें इस बारे में क्या कहता है। माशाल्लाह, बेहतरीन बात सिस्टर, बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों की कॉल्स ना मिले वो ईमेल भी कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और कॉल इंशाल्लाह मिलेगी भी। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, उस्मा बेटी हुसैन सईद बोल रहा हूँ। जी जी शाह साहब, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी तस्वीर बड़ी उम्दा है, लेकिन इसमें 5वीं वर्जन भी है। अच्छा, उसमें दानों ने मिलके गधे को उठाया था तो फिर सारा गांव हंस रहा था कि देखो ये बेवकूफ है। अच्छा 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 पांचवीं अच्छा। लिखना ये 5वीं किस्त जो है वो हम चले वो भी बिल्कुल तो ये है। तो इसमें आप की ये पाबंदी है कि इसमें किसी और बात टॉपिक पे बात नहीं जी होगी? हमारी गुजारिश है, पाबंदी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा चलो ठीक, जी हाँ। ठीक है, दोबारा हाजिर होता हूँ जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि थोड़ा सा बांटा है प्रोग्राम को, ताकि हर जो ज़ौक़ है, किसी ने फ़ायदे की बात का अगर पूछना है तो वो भी बाद में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मौलाना सैयद नजमुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी सलामत रहे, आप दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और बड़ी अच्छी तस्वीर आपने रखी है। जी जी मौलाना साहब, आपकी राय इस हवाले से? मेरे ख्याल में ये है कि इस तस्वीर से समझ में यही आता है कि लोगों की राय जो है वो किसी एक जाविये पे नहीं होती, और ऐसे मामले में फिर इंसान क्या करे। सही। ऐसे मामले में जाहिर है क्योंकि एक ऐसा मरकज होना चाहिए जो जिसकी राय जो है इंसान के लिए वाकई इत्मीनान बख्श हो, वाह, कि इंसान उसी राय पे अमल करे, मुतमिन हो जाए एक बार। तो बिल्कुल इससे पहले एक सिस्टर आई है, बड़ा अच्छा उन्होंने बात की है। सही। तो मैं भी यही समझता हूँ कि जब मुआशरे में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए जो राय सबसे ज्यादा बेहतर है वो वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राय है। सही है। बेशक। जो दीन कहता है, दीन अगर कहता है और अगर आपको समझ में आती है तो फिर किसी का खौफ ना करें। कुरान ये कहता है फिर ऐसे लोग जो कि खुदा पे ईमान रखते हैं तो लोगों की मलामतों की परवाह नहीं करते, फिर वो कर गुजरते हैं। वाह वाह, और यही है कि इंसान के को अल्लाह ताला जो है वो जब ये कुव्वत दे देता है कि हक और बातिल को पहचाने, कि अपनी नेकी और बुराई की पहचान करें, और ये इस्तेदाद परवरदिगार ने हर इंसान को दी है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, सुभान या इसी तरह इरशाद फरमाया अगर तुम तक़वा इलाही इख्तियार करो यजअल लकुम फुरक़ाना, तो अल्लाह तुम्हें ये फ़र्क की ताकत अता करेगा, फुरक़ान अता करेगा कि सही क्या है, गैर सही क्या है। बिल्कुल। अलबत्ता एक नुक्ता और मैं अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि बाज़ चीज़ों की हमें माशरे को 100% इसकी नफ़ी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि इससे मुराद वो रिवायात हैं, वो सुनन हैं जिनकी बुनियाद जो है वो नेकी पर है।
امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نیک لوگ جب کسی سنت کا کو قائم کرتے ہیں تو ایسی سنتوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. البتہ اگر کہیں شک پیدا ہو جائے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ فلاں روایت ٹھیک ہے. روایت سے مراد ٹریڈیشن ہے, کلچر کے اندر موجود انسانوں کے اعمال ہیں جن کو ہم روایات کہتے ہیں, سنتیں کہتے ہیں. ایسی سنن میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ جو ہیں اہل دین اور علماء ان کے پاس رجوع کریں, ان کی رہنمائی کے مطابق عمل کریں. لہذا معاشرے کی ہر بات کی ہم نفی بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ دین اس کی حمایت کرتا ہے, آپ کا ضمیر اس پہ راضی ہے, اللہ اور اللہ کا رسول اہل بیت راضی ہیں, تو ایسے اعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. میرا خیال میں شروع تھوڑا سا شرکت کی ہے. جی اگر کوئی سوال ہو تو جی مولا صاحب, میں ضرور اپنے ہی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اگلے سیگمنٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے روایات کی بات کی ہے, یہ جو بھی رسومات ہیں اس کی بات کی ہے. آج جو لوگ ہیں, ہم ایون مسلمان ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں, تو ہمارا اسلام, ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا صرف ایک دن ہی محبت کا درس ہوتا ہے ہمارے دین میں؟ میں ایک اس کا منفی پہلو بھی ہے, ایک مثبت پہلو بھی ہے. منفی یہ ہے کہ اگر یہ رنگ ہو جائے کہ ہم اغیار کی رسموں کو اپنانا شروع کر دیں تو یہ بہرحال یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم غیروں کی رسموں کو اپنے اندر جو ہے وہ جگہ دینا شروع کر دیں اور اپنی رسموں کو بھول جائیں. میاں بیوی کے درمیان محبت کے حوالے سے دین نے جتنی رہنمائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. اور البتہ اس پہ علیحدہ سے اسپیشل. اور مولانا صاحب, ایک سوال, آپ نے میاں بیوی کی محبت کیا, میاں بیوی سے پہلے کی محبت اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ مشکل سوال ہے جی. اس پہ تو فی الحال اجمالی جواب ہی دے سکتا ہوں ضرور, کہ ظاہر ہے کہ شرعی تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے شاید اس طرح کی گنجائش نہ ہو. البتہ یہ بات بھی کھولنے والی ہے, رہنمائی کرنے والی ہے, اپنی نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. تو شرعی تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے کیسے تعلقات ہونے چاہیے, بہرحال یہ تھوڑا سا تفصیل طلب انشاءاللہ رکھیں گے کسی دن اس پہ ٹاپک. تو اس میں ایک نقطہ اور میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا, اور وہ یہی ہے کہ یہ جو دوسرے, میں نے کہا کہ دوسرے کلچرز کی جو چیزیں آتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ایسی خدا نخواستہ کو گناہ والی بات نہیں ہے کہ انسان معصیت کے راستے پہ چلا جائے, تو ظاہر میں ہمیں اتنی شدت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی یہ ایسے رسمیں نہیں ہونی چاہیے. البتہ بہتر یہ ہے کہ دین جو ایک جامع دین ہے, زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے اس نے ہمیں اصول بھی دیے ہیں اور رسموں کا ایک ٹریڈیشنز کا ایک تصور بھی دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے ہمیں. اچھا مولانا صاحب, ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, اگر گستاخی نہ سمجھیں گے. آپ نے کہا گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن جو آج کا دن ہے ایک پادری کے نام سے منسوب ہے, تو ایک مسلمان کسی پادری کو فالو کرتے اس کا دن منائے بجائے کہ کوئی عرس, کوئی اپنے ولی کا, پیغمبر کا دن منانے کے, ایک پادری کا دن منانا کیا گناہ نہیں ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ایسا کوئی عمل کرنا جس سے کیا کہتے ہیں آپ کے دین پہ حرف آتا ہو, دین کے سٹیٹس کو نقصان ہوتا ہو, اور جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اغیار کی تائید ہو رہی ہے یا غیر بے ایمانہ کے ایسے نقطہ نظر کی یا ایسے مکتب کی تائید ہو رہی ہے, یا فرض کریں جس میں جس کے نتیجے میں آپ کی اپنے وجود کی نفی ہو رہی ہے. جب آپ کے پاس کاملاً ایک سسٹم موجود ہے تو پھر غیروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے رشتے ہیں, میں بس آپ کی اجازت سے ایک روایت اب یاد آ رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں رباب نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. یعنی اس سے بڑی خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار فرمایا, اور اس طرح کے اظہارات ہماری تاریخ میں موجود ہیں. حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہما کے درمیان کس قدر محبت تھی, اور یہ محبت ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد معنویت تھی, دنیا اور آخرت کا حصول تھا,
خالی دنیاوی اور احساساتی محبت کا اظہار نہیں تھا. میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت جو ان دونوں کو دنیا میں بھی خداوند عالم کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہو اور آخرت میں بھی ان دونوں کے لیے محبت کے نتیجے میں خداوند عالم ان پہ رحمتیں نازل کرے. لیکن یہ جو خالی احساساتی محبت ہے جس کا تعلق صرف دنیاوی خواہشات کے ساتھ ہے، یہ محبت بھی درست نہیں. کیا کہنا ہے، بالکل صحیح. جزاک اللہ. جی شکریہ جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سید نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بہت اچھی رہنمائی مل گئی ہمیں. اگلے حوالے سے بھی اگلی جو بریک کے بعد ہم بات کریں گے. تو کوئی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ جو اس تصویر سے متعلق بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم فاروق بھائی. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی میں فون اس کا جی میں باتیں سن رہی تھی مولانا صاحب کی اور آپ کی بھی، اور جو آپ نے تصویر دکھائی ہے کل بھی میں بیٹھ کر میری لائن نہیں ملی تھی. تو فاروق بھائی یہ تو ہے کہ اگر بیٹا اچھا بہو کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ بہو نے تعویذ کروا دی ہے. صحیح بات ہے. معاشرے کی ہے کہ جو بچہ اچھا ہوتا ہے، تو میرا تو یہ عقیدہ کہ بچوں کو آپ فریڈم دیں، اپنے گھروں میں وہ ٹھیک رہیں. یہ نہ ہو کہ بیٹا اپنے روتا رہے اور بہو اپنے روتی رہے اور بعد میں ہو. فاروق بھائی آج کل ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ بہو آگ لگا کر جل کر مر گئی. ہم پہلے انڈین لوگوں کی سنتے تھے تو ہمارے شیعوں میں یہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ خودکشی. تو میرا تو یہی سب کو پیغام ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر بیٹا بیوی کے ساتھ اچھا ہے یا بہو بیٹا اچھے ہیں تو ہم کہیں کہ جی یہ تو بس سب بیوی کا ہو گیا، ہمارا کچھ ہے نہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ہماری شادی ہوئے 36-7 سال ہو گئے ہیں، تو اگر میں اپنے میاں کے ساتھ اچھی رہی ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ بہو کو کہیں کہ وہ گدے پہ بٹھا کر لے کر جا رہا ہے. تو یہ تو ہمارے معاشرے میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو فاروق بھائی یہی ہے کہ آپ مولا پنجتن پاک آپ کے چینل کو قائم و دام رکھے اور ہمارے گھروں کے بھی پرابلم آپ کے اسکرین پہ آنے چاہیے کہ ہم مومن مولا علی کو ماننے والے اور بیوی کو ماننے والے اپنی بہوؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہ یہاں آپ جس گھر میں جا کر جنگ کر دیکھیں جو بیچاری بہو دب گئی وہ تو پس کر ہی مر گئی. بالکل صحیح. تو یہی ہے کہ اگر ہم ساتھ اپنا وقت اچھا گزار چکی ہیں تو ہم اپنی بہوؤں کو بچوں کو اپنی زندگی پہ جینے دیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے بیوی کا ہو گیا اس کو اٹھائے گھومتا ہے. خیر یہ یعنی بہت شکریہ اپنے نالج کے حساب سے یہی ہے. تو مولا پنجتن پاک آپ کے چینلوں کو کام دام رکھے کہ لوگوں کے پردے اٹھا رہے ہیں. تو خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ مسز علی. اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہو جو ہے وہ پلا دیا جو انہوں نے کہا، اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر داماد بہت اچھا ہے، بیٹی کا شوہر بہت اچھا ہے، بڑا اچھا داماد ہے، اگر وہی ایک کسی اور کا بیٹا ہاں اپنی بیٹی کو بہت عزت دے یا خلوص سے اچھے سے رکھے تو تب یہ تو بڑا اچھا داماد ہے. لیکن وہی کام اگر اپنا بیٹا کرے تو ضرور کا بیوی کے نیچے لگ گیا. آخری کالر ہے بریک پر جانے سے پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ محسن نبی بول رہا ہوں بلگم سے. جی محسن نبی صاحب. میرے خیال میں ایسے صرف تصویر والی پر ہی بات ہوگی. جی جی. تو تصویر پر تو بات یہ ہے کہ اس میں تو یہی ہے نا کہ دنیا کسی حال پہ بھی وہ راضی نہیں خوش ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی ایک نکلتا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے انداز سے سوچ کر بات کرتا ہے. تو میں اس تصویر کو چھوڑ کر کچھ دوسری رخ کی بات آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں. ضرور. کہ وہ تھا ایک وہ جو ہماری طرف کہتے ہیں کاسبی. تو وہ فوج میں بھرتی ہو گیا، تو وہاں پھر وہ جب جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی تو اس کو گولی لگی، وہ بیچارہ مر گیا. تو اس کی لاش اٹھا کر گھر لے آئے. ٹھیک ہے. تو اب وہ وہاں وہ جو عورتیں تھیں دائیں بائیں جو محلوں سے آئی ہوئی تھی، وہ جو وہاں وہ کر رہی تھی سارا سلسلہ. تو ایک عورت ایسے دے کر کہہ رہی ہے ہائے نہیں مرتے گیا پر اکھاں سلامت نے. اور دوسری بولی ہاں واقعی مرتے گیا پر کن دنال ہے نا. اچھا. دوسری تیسری بولی وہ کہتی مرتے گیا پر ہاتھ پیر سلامت میں. مسئلہ یہ ہے کہ بندہ مر گیا ہے، وہ پڑھوانے کہتی ہیں آنکھیں ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے. تو بات جو ہے وہ بات انسان کر ہی جاتا ہے جس حال میں بھی ہو، چاہے عورت ہو مرد ہو، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات وہ نکال ہی لینی ہوتی ہے. تو بس دوسرے ٹاپک پہ انشاءاللہ ضرور آئیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, और इस पर कोई आपके कुछ ऐसे रिमार्क्स, कोई कलमात, क्योंकि औरतों की बात ज़्यादा हुई है कि औरतें ज़्यादा बात करती हैं। औरतें ज़्यादा बातों में बहुत से मर्द भी पीछे नहीं है, आप औरतों को बिला वजह ना बदनाम करें। ऐसा नहीं है कि औरतों में ऐसा होता है, आप मर्दों को भी ना, मर्द बहुत अच्छे अच्छे ससुर भी होते हैं दुनिया में, ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं और ऐसे ऐसे ससुर होते हैं जो बहुओं का जीना आराम कर देते हैं जनाब। चलें किसी दिन खुल के इस पर बात भी करेंगे। नाज़रीन, जो आज का टॉपिक है हमारा, गैरों की रस्मात हमें क्यों अजीज़, थोड़ा सा आइडिया दे दिया मौलाना साहब का, बहुत शुक्रिया कि हमने क्या करना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं, और इसको रोकने का या किसी को आगाह करने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, आपके अंदर क्या तजावीज़ हैं, होना चाहिए, होता रहे खैर ही है, या इसको थोड़ा सा अवेयरनेस हमारे नौजवानों में आना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और जो आज का सवाल है, जनूबी अफ्रीकी टीम में जो क्रिकेट टीम है उसमें एक मुसलमान खिलाड़ी भी हैं, उनका आपने नाम बताना है इस छोटे से वक्फे के बाद।